अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा मोमिना इकबाल ने अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्हें एक बासर सियासी शख्सियत की जानिब से तवील अरसे से साइबर हरासमेंट, साइबर बुलिंग, जहनी दबाव और जान से मारने की धमकियों का सामना है, जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से कहा गया कि एक ज़ाती नौयत का मामला है और इसे मुकम्मल तौर पर मेरिट और कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोगों की राय मुनक़सिम है। कुछ लोग अदाकारा की हमायत में हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि मामले की मुकम्मल तहकीकात ज़रूरी हैं। आप क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि बुलिंग या हरासानी का शिकार तो हर पाकिस्तानी है। ये एक अदाकारा आ गई बीच में, और देखो इस तरह की लग़वियात चलती रहती हैं। ये मौजू या इस तरह का कोई भी मौजू इस काबिल नहीं है कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मुझे अदाकारों और सियासी अदाकारों से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा फोकस एक बात पे है, पाकिस्तान और आम पाकिस्तानी की हालत। इसके अलावा मुझे कोई लेना देना नहीं है, और आइंदा बिल्कुल अवॉइड करें इस तरह का सवाल। ठीक है, हमारा टाइप नहीं है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। मौशी अमूर के माहिर डॉक्टर खाकान नजीम ने कहा है कि अमेरिका ईरान जंग खत्म होने पर भी महंगाई रहेगी। ये बात बताने के लिए माहिर मईशत होना ज़रूरी नहीं है, कॉमन सेंस काफ़ी है। अच्छा, उन्होंने तो खैर जो बात की है बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी पे अप्लाई करके देख लो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये आम बंदे से किसी से पूछ लो, मेरी उम्र मुझसे कोई 10 साल 20 साल 30 साल छोटा, उससे पूछ लो। ये हालात हाज़रा हमारे हमेशा वैसे ही रहे हैं। इनको बड़ी देर हो गई, हम हालात हाज़रा कहते हैं, ये हालात साबका ही होते हैं। अच्छा, ये बात फितरी है, ये कोई माशी अकल की ज़रूरत नहीं है इसमें। इससे माहिर इक़्तिसादियात होना, इकोनॉमिस्ट होना कतन ज़रूरी नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। किसी को 104 बुखार हो तो वो यकदम नॉर्मल हो जाएगा? मुझे बताओ। किसी का अगर हार्ट का मसला हो, वो एक प्रोसेस है, गुजरेगा, फिर उसको रिकवरी में टाइम लगेगा। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर मुजाहिद कामरान, वाइस चांसलर रहे पंजाब यूनिवर्सिटी के, मेरे यूनिवर्सिटी डेज के दोस्त हैं, वेंटिलेटर पे रहे। एक पूरा प्रोसेस सैलाब समझो आया है, ये उतरते उतरते उतरेगा। सो जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये इसके नतायज बड़ी देर तक भुगतने पड़ेंगे लोगों को। ये कॉमन सेंस की बात है, ये कोई माशियात का मसला नहीं है। ये आम जिंदगी में इस तरह होता है। गंजा बंदा रातों रात तो नहीं हो जाता ना, बतदरीज बाल झड़ते जाते हैं, ये वो। इट टेक्स टाइम टू रिकवर। इवन अ शॉक, अचानक अल्लाह माफ करे किसी को बहुत भयानक हो तो वो फौरी तौर पे तो वो बात करने से कासिर हो जाता है। बतदरीज फिर लोग अपने प्यारों की वफात भी भूल जाते हैं। वो क्या कहते हैं, वह अहमद मुश्ताक साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि फूल महंगे हो गए, कब्रें पुरानी हो गई। ये तो फितरत के असूलों में, ये इसका मईशत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर यू वांट। खत्म जी। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया साहब। नेक्स्ट मौजू पे चलते हैं। आपके ख्याल में इस वक्त आलम इस्लाम किन मसाइल का शिकार है और मुस्तकबिल की क्या प्रेडिक्शन है? देखो, मुस्तकबिल तो मैं तो ये जो बैठी होती हैं या बैठे होते हैं नजूमी टाइप, ये मेरा तो वो काम नहीं है। एक जुमले में अगर जवाब सुनना है तो बहुत पुराना है, मैंने लिखा था। इस पूरी दुनिया में मुसलमान तो अरबों में है, मोमिन ढूंढे से नहीं मिलता। कुरान पाक कहता है बेशक तुम गालिब पाओगे अगर तुम मोमिन हो। मुसलमान होना काफी नहीं है। I was born in a Muslim family। कितने लोग हैं जो अपने आबाई या वो ख़ानदानी जो उनको मज़हब में पैदा होते हैं और तब्दील कर लेते हैं? मुझे बताओ कितने % लोग हैं दुनिया में? ऐसा नहीं होता।
اچھا اگر آپ نے اس کو ذرا تفصیل میں پڑھنا ہے تو ہمارا دوست ہے بہت خالد مسعود خان، بہت خوبصورت پنجابی کا شاعر، تو خالد مسعود نے اپنے کالم میں معین نظامی صاحب کی کچھ پیش گوئیاں وہ سن لو، آپ سے زیادہ ویورز سنیں، جی ویورز سے بھی بڑھ کے حکمران، لیکن وہ تو بہرے ہیں، سنتے جاؤ ایک ایک جملہ ہیرو میں تلنے کے قابل ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے قدیم مذاہب ہمیشہ اسلام کے درپے رہے ہیں اور رہیں گے۔ نمبر 1 2 مسلمانوں کو دنیا بھر میں غیروں سے زیادہ اپنوں سے نقصان پہنچے گا، پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا۔ میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یہی تاریخ کا سبق بھی ہے، مسلمانوں کی بربادی مسلمانوں کے ہاتھوں زیادہ ہوئی ہے۔ اچھا، مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے ہوتا ہوا اضافہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ صدیوں تک ان کی عددی برتری یعنی نمبر گیم میں آگے ہونا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ تحقیقی، تکنیکی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی برتری بھی حاصل کر پائیں گے۔ جاہل ہیں، جاہل رہیں گے، چونکہ یہ ساؤنڈ بیریئر جہالت کا توڑ چکے ہیں۔ اچھا، دنیا بھر میں سننے والا جملہ ہے، دنیا بھر میں مساجد، نمازیوں، دینی مدارس، دینی طالب علموں، خانقاہوں، آستانوں، قبروں، درگاہوں، روحانی نفسیاتی علاج گاہوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جائے گی۔ اسلامی ممالک کبھی خود کفیل ہو کے ایک دوسرے پہ بھرپور اعتماد کر کے ایک دوسرے کے مضبوط دست و بازو کبھی نہیں بنیں گے۔ سائنس ٹیکنالوجی کا تو تعلق ہی کوئی نہیں رہ گیا نا مسلمانوں سے، ادروائز بھی۔ اچھا، اور ان میں کوئی قداور تاریخ ساز شخصیت پیدا ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، پاکستان طرح طرح کے اندرونی بیرونی خطرات میں گھرا رہے گا، اس کے زیادہ تر محاذ قابل اطمینان نہیں ہوں گے، بہت زیادہ محفوظ بھی نہیں ہوں گے۔ پاکستانی پاسپورٹ عرصہ دراز تک عالمی ملکوں کی فہرست میں اپنی نیچے سے اول، دوم یا سوم پوزیشن سے باہر نہیں نکلے گا، تبدیل نہیں ہوگا۔ بار بار حج اور عمرے کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد حیرت ناک حد تک بڑھتی جائے گی۔ خدا کی پناہ ہے، کتنی بار جاتے ہو، ایک بار حاضری، 2 بار حاضری کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے۔ وہی کوئی اپنے ارد گرد بھوک ننگ ناچ رہی ہے اپنے، لیکن نہیں، خیر اینی وے، سماجی رابطوں مختلف پلیٹ فارم سے پاکستانیوں کی سوکیانہ انداز فکر، سوک کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا عربی میں بازار کو، بازاری فکر، سطحی اسلوب بیان میں روز افزوں ترقی ہوگی۔ ٹنکیاں آ گئیں کہ پیچھے پوری قوم لگی ہوئی ہے، خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو سوال پوچھا ادھر بڑے ہیں سارے، کچھ بھی نہیں کرنے کو، موضوعات ہی غیر سنجیدہ اور اسٹوپڈ قسم کے ہیں۔ اچھا، اور سنجیدہ، گہری، مفید فلسافیکل باتوں کی جگہ روز بروز سکڑتی جائے گی۔ یعنی جو ایسا کام کرے گا وہ، اس کا مطلب ہے اندھوں کی بستی میں چراغ بیچ رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں افراد کے مقابلے میں اداروں اور نااہل کے مقابلے میں اہل کو مضبوط کرنے کی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ گھٹیا ترین مٹیریل آگے آئے گا جو گند ہے معاشرے کا۔ اچھا، عالم اسلام میں اکا دکا مثالوں کو چھوڑ کے انصاف کی جلد فراہمی کا کوئی مؤثر نظام کبھی وضع نہیں ہو سکے گا۔ سنو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، بتاؤ۔ پاکستان میں سرکاری ملازمتیں نجی ملازمتوں جیسی ہو جائیں گی، جو کہ ہو چکی ہیں۔
یہ غلط کہا. یہ میرا چیف سیکرٹری ہے, میرا جج ہے, میرا فلانا ہے, میرا فلانا ہو. سنے نہیں فون پہ یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں تو فلانا جسٹس کے یوں بہت ہو گئے بیچارے. اچھا اور بدتر قانون ساز اداروں اور افسر شاہی کی مراعات کئی گنا مزید بڑھیں گی اور بڑھتی چلی ہیں. سفارش, رشوت, اقربا پروری, دھونس, دھاندلی, رسا گیری, قبضہ گیری اور انتقام کی شرح افزائش میں اضافہ ہوتا رہے گا. قیامت اور جزا و سزا کا ذکر کثرت سے سنو گے, لیکن سنانے والوں کو اندر سے ان باتوں پہ یقین نہیں ہوگا. ہمارے خطے میں پانی, زرعی زمین, ماحولیات, پیداواری وسائل اور قدرتی ذخائر کی حالت مزید پتلی ہوگی. خشک سالی, قحط, جنگ اور خانہ جنگی کے امکانات اور مواقع بڑھتے چلے جائیں گے. بجلی, گیس, پیٹرول وغیرہ کے بحران مستقل ہوں گے, آتے رہیں گے. خاندانی اکائی, دیکھو یار ہم تو نوحہ ہیں. خاندانی اکائی, برادری کی یکجائی. برادری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بٹ ہے تو جٹ ہے تو رائی ہے. مطلب برادری میں ایک کمیونٹی میں آپ یقین کرو, ہمارے زمانے میں سرکلر روڈ پہ بہت چوڑی سڑک, بہت مال ٹاؤن رنگ روڈ جتنی چوڑی لائل پور میں, چھوٹے بڑے ہر ایک کو پتا ہوتا تھا اور وہ کنسرن فیل کرتے تھے. چھوڑو خاندانی اکائی, برادری, صلہ رحمی, اپنوں کی خیر خواہی, حق شناسی, حق گوئی, مہمان نوازی اور ایسی پرانی اقدار فرسودہ ناقابل عمل ہو کر آہستہ آہستہ معدوم ہو جائیں گی. پیٹ بھر گیا, چلیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں سر صاحب. اگلی خبر بڑی دلچسپی کی اور بڑی انٹرسٹنگ اور آپ کی دلچسپی کی ہے. تاریخ میں پہلی بار سائنسدانوں نے مرغی کے چوزے کو مصنوعی انڈے کے ذریعے دنیا میں لانے میں کامیابی حاصل کی ہے. اس پیش رفت سے ماضی میں ایکسٹنکٹ ہونے والے 12 فٹ لمبے موا پرندے کو واپس لانے میں مدد ملے گی. ان پرندوں کی نسل 1380 اور 1445 کے درمیان ایکسٹنکٹ ہو گئی تھی. دیکھو بیٹا بات سنو, اس سے بڑی بڑی ایجادات ہیں. ہم وہ بے شرم لوگ, مجھے تھامس ایڈیسن ہفتے میں 2 4 5 بار, بجلی نہ ہوتی تو اے سی بھی نہ ہوتا. وہ رکتے نہیں, ہم چلتے نہیں. ہم فالج زدہ لوگ ہیں, ہم ٹانگوں سے محروم لوگ ہیں. چھوڑو اپنی بدنصیبی, بدعقلی, بے شعوری اور جہالت پہ غور کرو. بغیر مرغے کے انڈا وہ تو کب کا دے چکے. واٹ از پولٹری؟ میں آج تک قادی نہیں ہوا. یہ جو مرغیاں انڈے, میرے دوست آئے ہوئے تھے چند دن پہلے, وہ میرے ادھر کمرے میں پڑا دیکھا انڈا, انہوں نے کہا پاجی یہ کی کر رہے ہو؟ دیسی. پھر ہم نے بیلی پور سے دیسی منگوانے شروع کی. یہاں ملتے نہیں, جو جعلی ہوتے ہیں. جی. میں آج تک یہ جو برائلر ہے, میں نہیں, اچھی برے کی بات نہیں ہو رہی, ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا. ہمارے جہانگیر مرغ پلاؤ ہوتا تھا ایک زمانے میں لائل پور میں. جو بندہ جس شہر سے بیرون ملک سے پاکستانی آتا تھا, اگر وہاں رشتہ داروں کو ملنے کھانے نہیں آتا تھا, پہلی فرمائش ہوتی تھی کہ جہانگیر مرغ پلاؤ. دیسی چکن ہوتا تھا, جو برائلر تھا ہی نہیں. سو انہوں نے کیا کیا نہیں دیا تمہیں. ہم بوروڈ زندگیاں گزار رہے ہیں. ہمارے تن پہ کپڑا نہ ہوتا, یہ دسی کھڈیاں یہ بناتی کپڑا. 26 27 28 کروڑ پاکستانیوں کے لیے. بجلی تھی پیچھے. یہ آپ کے پاس ٹوڈا, سولدر, یہ وہ ایسی کمپنی, اور جا کے کبھی دیکھو دماغ گھوم جائے گا. ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہال نظر نہیں آتا. 4 لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں, وہ جو سکیٹنگ والے ٹائپ شوز پہن کے. جس مشین میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو وہ بلنک کرنا شروع کرتی ہے. وہ بچی وہاں سے یوں تیرتی ہوئی جاتی ہے, سکیٹس وغیرہ جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو, وہاں جاتی ہے, وہ ٹک ٹک کر کے ٹھیک کر کے واپس آ کے کھڑی ہو جاتی. سینکڑوں مشینیں چل رہی ہیں. few girls are looking after. اے مرغی کے چوزے کو مصنوعی, اے کیا بات ہے. وہ رکتے نہیں, ہم چلتے نہیں.
ہماری ٹانگوں میں، ہماری عقلی ٹانگوں میں خود غرضی، کھٹیا پن، نیچ پن، بازاری پن، سطحی پن وہاں آ گیا ہے. ابھی جو آپ نے سوال کیا وہ ہر جگہ، وہ تو پنکی پنکی پنکی، وہ بس کر دو یار. کوئی ڈھنگ کی بات، سفلے سے موضوعات، سطحی سی باتیں، کوئی کنسرن نہیں ہے. خیر آگے چلو آپ. ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے چلتے ہیں. ٹی وی رپورٹ کے مطابق ٹریفک مسائل کے باعث لاہور دنیا میں 144ویں نمبر پر آ گیا ہے. ٹریفک سروے کے مطابق سنگین ٹریفک مسائل سے پنجاب میں سالانہ 450 ارب روپے کا معاشی نقصان ہو چکا ہے. شہر میں پیک آورز کے دوران ایوریج سپیڈ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی کم ہے. ٹریفک مسائل کے باعث پیٹرول کی مد میں عوام کی جیبوں پر مزید بوجھ بڑھ گیا ہے. سالانہ ٹریفک مسائل کے باعث 5 لاکھ ٹن کاربن کی پیداوار فضا کو زہریلا بنا رہی ہے. ان ساری باتوں کو گولی مارو. ایک بات سنو جو ڈنگروں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. سڑک جو ہے یہ سکول ہے، یہ تربیت گاہ ہے. اس ملک میں اگر تم ٹریفک منظم کر لو، یہ تربیت گاہ ہے سڑک. جن کو 78 سال میں چلنا نہیں آیا، سڑک کا استعمال نہیں آیا، اتنے سکول بند نے. یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا، اور یہ خود برباد کرتے ہیں. قافلہ جا رہا ہو، تو کون ہے؟ تو چنگیز خان ہے، تم ملکہ نور جہاں ہے، کون ہے؟ ہوا یو سڑک روکی، بند کرائی. عام شہری کو بھی دیکھ لو، کروڑوں کی گاڑی ہوگی، بے عقل اتنا ہوگا. فارمیسی کی دکان ہے، اس کے آگے چھوٹی موٹی گاڑی کھڑی ہے، اس کے پیچھے گاڑی کھڑی کر کے وہ کہیں اور دکان میں گھس جائے گا. وہ چاہے اپنی بیمار ماں کے لیے دوا لینے آیا ہو، وہ نکل ہی نہیں سکتا. جس قوم کو 78 سال میں سڑک کا استعمال نہیں آیا، نہ سڑک پہ تربیت ہوئی نہ سکول میں ہوئی، ان کا مستقبل کیا؟ تو بات کر رہے ہو کہ اتنا ہو گیا. سڑک قوموں کی سمت کا تعین کرتی ہے. ہوش سے سنو، یہ تربیت گاہ ہے. یہاں ڈسپلن لے آؤ، یاد رکھنا وہ تمہارے گھر تک جائے گا. میں مذاق نہیں کر رہا. یہ چبلوں کو اندازہ نہیں ہے. اگر مجھے سڑک کے استعمال کی صحیح میری تربیت ہو جائے، ڈسپلن آ جائے، وہ باقی جگہوں پہ ریفلیکٹ کرے گا زندگی میں. لیکن نہیں، یہ جو سگنلز ہیں یہ ہیں، وہ گورے نے سب کچھ دے دیا، ڈنگر برت رہے ہیں. سلیقہ نام کی چیز کوئی نہیں ہے. اچھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سڑک قوموں کی سمت کا تعین کرتی ہے. لیکن یہاں ہمارا ایک بڑا مشہور گیت ہے، نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا. 78 سال میں مجھے تم نے سڑک پہ چلنا، موٹر بائک، سائیکل یہ چلانا نہیں سکھایا. اس کے ادب آپ نہیں سکھایا. کیا ہم جندہ قوم ہیں، شاعر لگی ہو تو مار دے رہے، میں آپ شاعر ہیں یہ بھی مار دے رہے فضول گلوریفیکیشن فلانا ٹمکانا. گراؤنڈ ریالٹیز دیکھو، ملتا ہی کچھ نہیں. ان لیڈراں دے پڑھو بیان، لگتا کہ پتہ نہیں اگلے ہفتے سارا کچھ ہی جنت تبدیل ہو جانا، بغیر مرے جنت. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق ملک میں جاری 62 سالہ نظام میں بڑی تبدیلی متوقع ہے. سول سرونٹس کے لیے نئے کنڈکٹ رولز جاری کیے جا رہے ہیں. سخت فریم ورک میں اثاثوں کا افشا بھی لازمی قرار پایا. پتا نہیں ہے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا. مجھے تو کوئی ولی اللہ بھی کہے تو میں نہیں. سینگ از بلیونگ بھائی، یہ نہیں ہونا. اور یہ صرف سول سرونٹس کی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. جو سرکاری خزانے پہ پلتا ہے سب سول سرونٹس ہوتے ہیں. لیکن ہو کیئرس؟
اور ایک بات یاد رکھنا ہے، 700 کا شاہ بھی لازمی ہے، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. فراڈ 78 سال 700 کا ہے. اچھا وہ مینٹیلٹی دیکھو اس ملک کی، ذہنیت ایٹ دی ہائیسٹ لیول. ہائیسٹ کیا ہے یہ، ہم اشرافیہ کہہ دیتے ہیں، یہ اشرافیہ شروفیہ تو ہے ہی نہیں ہے، ان کا تو آگا پیچھا ہی کوئی نہیں. کیا کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا، یہ تو اپروچ ہے. یار بات سنو، کب سے کہہ رہا ہوں کہ افقی اور عمودی بنیادی اور جوہری تبدیلیوں کے بغیر ہمارا تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی اب صرف چند سال ہے. اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں بھی دیکھ لوں گا، ورنہ آپ تو انشاءاللہ دیکھو گے. چند سال ہیں، بنیادی جوہری تبدیلیاں لانے کے لیے بھی صرف اب چند سال رہ گئے. یہ اگر 5-7 سال تم نے ضائع کر دیے پھر پٹھے بھی لٹک جانا، ہونا کچھ نہیں. چلو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. امریکی محکمہ انصاف IRS کو ٹرمپ خاندان کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا، جس کے باعث ٹرمپ اور ان کے بیٹوں کو موجودہ ٹیکس آڈٹ سے ہمیشہ کے لیے استثنا مل گیا. اس فیصلے پر امریکہ میں کافی تنقید ہو رہی ہے. دیکھو میں تو بڑا خوش ہوا یہ پڑھ کے، آپ نے مجھے یاد دلا دیا. میں تو اتنا خوش ہوا میں بتا نہیں سکتا. یہ امریکہ کے زوال کا پیک سمجھ لو. یہ کھلتے کھلتے کھلے گا، لیکن کہانی سمجھ آ گئی. مارک مائی ورڈز، امریکہ کے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے جو پہلے سپر پاورز کے ساتھ ہو چکا ہے. اینڈ دا پروسیس ہیز اسٹارٹیڈ. سارے انڈیکیٹرز دیکھو، ماضی میں بھی امریکہ میں انتہائی خوفناک ریسیشن آیا تھا، لوگوں نے خودکشیاں کی، یہ ہو. لیکن اب جو کام ہے یہ irreversible ہے. اور میری دعا ہے یا بد دعا ہے یا میری کمینگی ہے، اللہ کرے اوپر نیچے 2-3 ٹرمپ اور مل جائیں. استثناء. اگلی بات، چائنا کا انپریسیڈنٹڈ رائز دیوار پہ لکھا ہے، یہ بھی یاد رکھنا. یہ دیکھو ٹائمنگ دیکھو قدرت کی. جی آسمانوں کے فیصلے دیکھو، ایک کی چڑھائی ہے ایک کی اترائی ہے. اب دیکھو 10 سالوں میں سارا معاملہ سامنے آ جائے گا. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. پاکستان میں 18 سال بعد سمندر میں تیل اور گیس کی دوبارہ تلاش شروع کر دی گئی ہے. ابتدائی سروے امید افزا ثابت ہونے پر $1 ارب تک کی سرمایہ کاری متوقع ہے. آغاز میں $82 ملین خرچ ہوں گے. ایک اور واردات ہے، ریکو ڈک ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا. یہ سارے ریکو ڈک ہیں. چنیوٹ یاد ہے، برادر کلاں اور برادر خرد ہیں، جا کے فوٹو شوٹو فلانا، وہ کتنے گیا چنیوٹ. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اچھا، ہمارا جو وزیر اعظم ہے حالیہ، اس کا ایک پسندیدہ شعر ہے. اب ویسے دیر ہوئی میں نے سنا نہیں. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. قیمتی بوٹ پا کے ایڑیاں کتوں آ گئی ہیں، لیکن چلو مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. میں بڑا ہنستا ہوتا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ وطن کی مٹی انہیں ایڑیاں رگڑنے دے. انہیں یقین ہے فاقہ یہیں سے نکلے گا، اور وہ نکال لیا انہوں نے، چشمہ تو نہیں نکلا. اچھا، اس تلاش پہ لاگت $82 ملین، اور اگر ابتدائی سروے امید افزا ثابت ہوئے تو $1 ارب تک سرمایہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ مجھے نہیں پتا کہاں کہاں کھائے جائیں گے. یہ IPPs والی داستان تم دیکھ لینا، 2 4 5 ایسے IPPs ننگی ہو کے سامنے آ گئی ہے ساری. اس کا کرے ہاں کہاں شروع کرے، کون ہے، اور پھر وہ بہت ہی بڑا لانتی ہوگا کہ باہر آنے کے بعد ان میں سے کسی کو ووٹ دے گا. وہ بکاؤ ہوگا، وہ بے ضمیر ہوگا. ہر تندے دے پیچھے، ہر کام کے پیچھے لوگوں کو چھت نصیب نہیں، ان کی بار جائیدادیں نہیں گنی جاتی. خدا کا خوف کرو.
عوام کی بنیادی ضرورتوں کا خیال کرو. عوام کا جو تیل نکل رہا ہے وہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ پہلے یہ کنویں تو بند کر لو. پریورٹیز بھی نہیں, وہ اس میں پتہ نہیں کیا ہے اندر, کیا ہے میں کیا جانوں. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ سگریٹ پر 60% ٹیکس چور لے جاتے ہیں. یہ چور برسر اقتدار بھی رہے ہیں اور وہ اب بھی بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں. اچھا بات سنو, مجھے آج پہلی بار خیال آیا کہ وزیر دفاع فرنٹ تے جا کے لڑتا ہے, جہاز نال بمباری کرتا ہے یا سرحداں تے لڑتا ہے. میں تو مینوں وزیر دفاع لا دیو, مینوں تو دفاع دی دال دا نہیں پتا کیا ہے. یہ پروفیشنلز کا کام ہے. مجھے بتاؤ, میں تو پنکھا نہیں ٹھیک کر سکتا, یہ وزیر دفاع کی ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کرو, کس سے کہانیاں میں نے نہیں سننے. مجھے بتاؤ دفاع ہوتا کیا ہے؟ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بچے جاتے ہیں, چربی پگھل جاتی ہے, پھر وہ ایک خاص لیول تک پہنچتے ہیں, ان کو اسٹریٹجی فلانا ٹمکانا, مجھے کیا پتا ان کو کیا کیا پتا ہوتا ہے, مجھے کیا پتا. میں کاکول اکیڈمی میں لیکچر دینے گیا تھا, میری زندگی کا ایک بڑا خوبصورت اور یادگار تجربہ ہے. اس کی تصویر دکھانا ان کی تینوں کی, ٹھیک, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو نہیں, میں کیمرہ مین کو کہہ رہا ہوں. وہ دفاع وزیر ہر چیز کا ہی ہے, وجود ہوتا ہے نہیں. مطلب کہا یہ تو ایسے طرح ہی ہے افغانستان جو وزیر ریلوے ہو گئے, ریلوے ہے ہی نہیں. وزیر دفاع, وزیر انصاف, تو فلانا ٹمکانا. اچھا خیر صاحب, ویسے کبھی کبھی ڈھنگ کی بات کر جاتے ہیں. جب ہم, سب سے خوبصورت جملہ جو آج تک خواجہ آصف کا مجھے لگا ہے کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس آگے آگے ہوتی ہے, اقتدار سے باہر ہوں تو پولیس پیچھے پیچھے ہوتی ہے. بندہ کہے تو پہلے پولیس نو اگے اگے لا ہی نہ, اقتدار کے باہر ہوگے تو وہ پیچھے پیچھے بھی نہیں ہوگی, سوچتے بھی نہیں. اچھا یہ پہلے بھی برسر اقتدار تھے, اس سے پہلے بھی تھے, اس سے پہلے بھی تھے, اس سے پہلے بھی تھے, اس وقت بھی ایوانوں میں بیٹھے ہیں. تو قصوروار کون ہے, ذمہ دار کون ہے؟ اچھا اگلی بات, رہ گئے 60% ٹیکس نہیں دیتے, رہ گئے سگریٹ, پی کے مرن دیو انہوں. آئی ایم اے اسموکر مائی سیلف, پی کے مرن دیو, چھتی چھتی فارغ ہوں, اوپر کا سر پوری ہندی رہے گی, کوئی گل نہیں, دور تک لے کے جاؤ ان کو تو بات سمجھ میں آئے گی. اتنے جانا نہیں کسی نے. چلیں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب فلیگ شپ صفائی منصوبے میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن اور مالی بے کا بڑا سکینڈل فیصل آباد آپ کے لائل پور سے سامنے آیا ہے. اس بدعنوانی کو وزیر اعلیٰ کے لائیو مانیٹرنگ ڈیش بورڈ کی مدد سے بے نقاب کیا گیا. دیکھو بات سنو, ہم جو لوگ ہیں نا, یہ ستھرا یہاں کچھ نہیں ہے. اس ملک پہ صفائی بھول جاؤ, نہ نیتوں میں, نہ اعمال میں, نہ سوچ میں. ایک طرح کی صفائی, ہاتھ کی صفائی, انج نیٹ کلین ہو کے نکل دے ہے. ارباں خرباں دے سکینڈل ہوں ہے, سزا یہ وہ سارا. اس ملک کا جو موٹو یا وہ جو ہونا چاہیے, جو بھی ہے وہ ہونا چاہیے ہاتھ کی صفائی, بس یہی کچھ ہے. اچھا بات سنو, مجھے I have to go through a lot of torture in the morning, going through all the newspapers. تم یقین کرو اب ہنسی بھی نہیں آتی, رونا بھی نہیں آتا. اربوں خربوں کی وارداتیں اور ایسی ایسی جگہ پہ روز خبریں چھپتی ہیں جیسے نے ہمیں کو 100 50 500 لاکھ 2 4 10 20 50 لاکھ دا, کب کروڑ 2 4 کروڑ دا. اربوں خربوں سے کم کب کام ہی کوئی نہیں. چلیں بالکل ایسے ہی حسن صاحب, آگے چلتے ہیں. سوشل میڈیا پر ایک خط وزیر اعلیٰ کے نام لکھا گیا جس میں ایک ریڑھی والے نے کہا کہ پیرا فورس کا ایک جوان روز 400 روپے بھتا لیتا تھا. میرے انکار پر نعمان گجر نامی پیرا فورس ملازم پھلوں سمیت ریڑھی چھین کر لے گیا. جب میں نے ریڑھی کی واپسی کا مطالبہ کیا تو مجھ سے 15,000 روپے طلب کر رہا ہے. بدبختی دیکھو ہماری
اس معاشرے کی, اس ملک کی. کس کام کے لیے ایک مظلوم کس کو پکار رہا ہے؟ پنجاب دی چیف منسٹر نو, اے جڑے ایس ایچ او, اے سی, ڈی سی, یہ وہ, یہ کتنے نے؟ چیف سیکرٹری ہے, فلانا ہے, اے سی ہے, ڈی سی ہے, میسی ہے, پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہیں, مجھے نہیں پتا. وہ پکار کس کو رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ کو. یہ پھٹکار ہے. ایک مظلوم آدمی, پیرا فورس, تو کیڑی پیرا فورس ہے؟ بتھیریاں فورساں لگیاں پھرتی ہیں, نتیجہ انہوں نے کدی دیکھ لو. باٹم لائن کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کوک ہے, وہ کوکنگ نہیں کر رہا, بلکہ آپ ہی کھائی جا رہے ہیں. گھر میں گارڈ ہے, وہی چوری کر رہا ہے. مطلب کیا ہے یہ؟ تو کوئی بات نہیں, مرنے تو کرنے تو بس یہی کچھ ہو رہا ہے, ہر طرف ہو رہا ہے. اس نے تو یہ جو کوئی بھی ہے 400 روپیہ بھتہ لیتا تھا اور اب ریڈی لے گیا, اس کی یہ 15,000 طلب کر رہا ہے, اور وہ پکار کس کو رہا ہے؟ مریم نواز کو. یہ اس ملک کی ایڈمنسٹریشن کی اوقات ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کے آخر میں آج کا شعر سنا دیں. آج کا شعر, اچھا بات سنو, میں اس کو تھوڑا سا 1-2 جملے بولوں گا. جی جی. اور یہ میرا پہلا ایڈیشن جو چھپا تھا, اس کو بھی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں. بیوہ کی مانگ تھی, بیوہ کی مانگ تھی, یا وہ دستے فقیر تھا, رستے میں جو پڑا تھا میرا ہی ضمیر تھا. واہ. جس دن حکمرانوں کے اندر یہ انسان بیدار, وہ ہے ہی نہیں اندر, اس نے بیدار کیا ہونا. بیوہ کی مانگ تھی, یا وہ دستے فقیر تھا, رستے میں جو پڑا تھا میرا ہی ضمیر تھا. میں قصوروار ہوں. زبردست حسن صاحب, باقی چھوڑو. بہت اعلیٰ. چلو, اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.